बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं। आज जो बड़ी पेशरफ सामने आई है उसके बाद कल मैंने आपको बताया था कि आखिर में समाअत के आखिर में एक बात की गई थी अदालत की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा करवाई थी, ये सवाल पूछा गया था। उस पर फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिस्ट जमा करवाई थी। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जवाब जमा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने फ़रीक बनने के लिए अदालत में आज दरख्वास्त दायर कर दी है। जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस है उसमें PTI का बतौर फ़रीक बनना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो कामयाब उम्मीदवार हैं जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया था उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो मंगवा लिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अब नॉमिनेशन पेपर्स पर PTI लिखा हुआ है। PTI मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा करवा चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया है, इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के रहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्लिमानी जमात के मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। इसके ऊपर मैं आगे बात करूँगा। और सलमान अकरम बराजा साहब ने जो 2 फरवरी 2024 का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का जो चैम्बर अपील का जिक्र किया गया था वो मामला भी जो अब तक की इतलात हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बेसिकली जो रिमार्क्स थे और जो कहा गया था कि पगड़ियाँ उछालेंगे और इस तरह की जो गुफ्तगू की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से। उसमें फैसल वावडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद में उन्होंने बड़ी अक्कड़ दिखाई कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा और फिर ये मामला चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने अपने पास लगा लिया। हालांकि इन केसेस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में बेंच बना था जो बाबर सत्तार साहब की फैमिली या उनके हवाले से थी, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कुरान और हदीस के हवाले दिए और फिर कहा कि क्या माफ़ी मांगनी है या नहीं मांगनी। जो को अक्यूज़ थे मुस्तफ़ा कमाल उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और इन्होंने कहा था कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। बाद में अदालत से वक्त मांगा था और आज उन्होंने तहरीरी माफ़ी नामा जमा करवा दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसमें फिर पूरी जो जिसके बारे में वो कहा था इस्लामी टच देना वो दिया गया है अपने जवाब में। तो इन अदालत केस में फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा जवाब जमा करवा दिया है। तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदलिया का मैं मुकम्मल एहतराम करता हूँ। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर्स से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि एक सेनेटर का किरदार क्या होना चाहिए। मुझे राय दी गई कि इंसाफ के साथ खड़े रहना चाहिए, ये बात आपके अकरबा के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। फैसल वावडा ने अपने जवाब में कुरान और हदीस के हवाला जात भी दी है। जिस तरीके से सेनेटर साहब अपने जवाब में लिख रहे हैं कि वो पहले बिल्कुल ही इन चीज़ों को नहीं जानते थे या इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं था, कम इल्म थे, तो मेरे ख्याल में तो वो तो 62-63 ही वो 62-63 का जो क्राइटेरिया नहीं पूरा कर रहे थे और वो सेनेटर तो बने हुए थे और कई बार बने। कहते हैं कि जी इस्लामी तालीमात की रोशनी में मैं सिद्क़ के दिल से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है तो इन अदालत में जारी करदा शो काज नोटिस वापस लिया जाए। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर अदलिया का वकार मजरू हुआ हो तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, ख़ुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। इस्तदा है तो इन अदालत केस में जारी किया गया शो काज नोटिस वापस लिया जाए। ये अदालत की ऐसे इस्तदा की गई है और अदालत से गुजारिश की गई है कि हुजूर वाला मेहरबानी करके मुझे आप माफ़ी दें और मेरी जो गैर मशरूत माफ़ी है उसको कबूल किया जाए। ये फैसल वावडा की जानिब से माफ़ी मांगी गई है। मैंने आज आपको कहा था कि इलेक्शन धांधली के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ सामने आई है और वो अमरीकी जो ऐवान है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 85% जो मेंबरान हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के उनकी जानिब से जो ऐवान नुमाइंदगान है उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा इलेक्शन के हवाले से जो ख़दशात का इज़हार किया और मुतालबा किया इन्वेस्टिगेशन का और फिर जो सियासी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात की गई। अब पाकिस्तान बतौर रियासत उसका जवाब आया है और रद्द अमल आया है वज़ारत ख़ारजा की जानिब से। पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस का मुल्क के इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मंजूर करदा करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। उसमें कहा गया कि ऐसी करारदादें तामीरी हैं और ना ही बामकसद।
پاکستان دنیا کی دوسری بڑی پارلیمانی جمہوریت اور 5واں بڑا جمہوری ملک ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان آئین اور انسانی حقوق کو اہمیت دینے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ اس مخصوص قرارداد کا وقت اور سیاق و سباق پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کے مثبت پہلوؤں سے مطابقت نہیں رکھتا اور اس کی وجہ پاکستان میں سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل کی ناقص سمجھ بوجھ ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ امریکی کانگریس پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں معاون کردار ادا کرے گی اور باہمی تعاون پر توجہ مرکوز کرے گی، جس سے ہمارے اور عوام اور ممالک دونوں کو فائدہ پہنچے۔ اور دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ کے عوام نمائندگان نے 8 فروری 2024 کو پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں ووٹنگ کے بعد ہیر پھیر کے دعووں کی غیر جانبدار تحقیقات کے حق میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کرتے ہوئے جنوبی ایشیا کے ملک کے جمہوری عمل میں عوام کی شمولیت پر زور دیا تھا۔ اب اس کا رد عمل آ گیا ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل سماعت ہونے جا رہی ہے اور اطہر من اللہ صاحب بار بار یہ بات فرما چکے ہیں کہ جب تک آپ 8 فروری جو ریگنگ کیس ہے آپ اس کو نہیں سنیں گے یا اس کے اوپر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ معاملات کبھی بھی بہتر انداز سے حل نہیں ہو سکتے۔ اب امریکی جو نمائندگان ہے، جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے، ان کی جانب سے جو بات سامنے آئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری اس ڈیولپمنٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان مزید اہم ہو گئی ہے اور مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس ہے وہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں سے متعلق جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی اپنا جواب، وفاقی حکومت کی جانب سے بھی آج جواب جمع ہوا ہے۔ مختصر تفصیل یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف کیس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں اپنے تحریری جو معروضات ہیں وہ جمع کروا دی ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کی اپیل خارج کر کے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے معروضات میں یہ بھی کہا کہ جو سیاسی جماعت الیکشن لڑے کم از کم ایک سیٹ جیتے تو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ قانون کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ لیا، نہ مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع کروائی۔ مخصوص نشستیں اقلیتوں اور خواتین کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اٹارنی جنرل کے مطابق آزاد امیدوار انہی پارٹیوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، ایم کیو ایم نے، باقی جماعتوں نے اپنی لسٹیں جمع کروائی تھیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان حضور والا پاکستان تحریک انصاف نے بھی لسٹ جمع کروائی ہوئی تھی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق ان کی لسٹ پہلے ہی جمع ہے۔ معروضات میں اٹارنی جنرل کی جانب سے مخصوص نشستیں نکالنے کا فرمولہ بھی درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں، خواتین کو نمائندگی دینے کے لیے مخصوص نشستیں رکھی جائیں۔ لسٹ مہیا کرنے والی سیاسی جماعتوں کو ہی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کے بھی دلائل ہوں یا الیکشن کمیشن یا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہو، وہ واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے مخصوص نشستیں باقی سیاسی جماعتوں کو، جو پی ٹی آئی کا حق تھا وہ باقی سیاسی جماعتوں کو دینا ہے، تو آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آئین تو کہتا ہے متناسب جو نمائندگی کا کنسیپٹ ہے، جس کی جتنی سیٹیں جیتی ہیں اتنے ہی جو تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں۔ اب بقیہ بچی ہوئی سیٹیں بھی انہی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کرنا یہ آئین کہیں نہیں بتاتا، نہ ہمیں یہ الیکشن ایکٹ بتاتا ہے۔ تو یہ ہے نظریہ ضرورت کہ جی چونکہ آپ نے پارلیمنٹ کو خالی نہیں رکھنا، سیٹیں خالی نہیں رکھنی، تو آپ ان کو دے دیں۔ تو حضور والا اگر آپ نے نظریہ ہے ضرورت ہی استعمال کرنا ہے تو میں بطور قانون کے طالب علم میری ناقص رائے یہ ہے کہ آپ نظریہ ضرورت کے تحت، ٹھیک ہے نظریہ، چونکہ آج تک ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں سامنے آیا کہ 100 کے قریب آزاد امیدوار ہوں اور مخصوص نشستیں 78 79 کا ڈسپیوٹ ہو، آج تک ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں آیا، تبھی تو سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھا ہے۔ تو میری یہ ناقص رائے ہے کہ اگر آپ نے نظریہ ضرورت کا، چونکہ ضرورت ہے کہ نظریہ ضرورت کا استعمال کیا جائے، تو پھر نظریہ ضرورت کے تحت حق بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے، عوامی مینڈیٹ بھی ان سیٹوں کا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور نظریہ ضرورت ہی استعمال کرنا ہے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ باقی جماعتوں کو دیں، آپ نظریہ ضرورت کے تحت پی ٹی آئی کو دیں۔
جب نظریہ ضرورت استعمال کرنا ہے، چونکہ اگر پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو اس وجہ سے نہیں مل سکتی کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 میں لکھا ہے کہ آپ نے لسٹ پہلے دینی ہے، یا اس میں لکھا ہے کہ کم از کم آپ ایک سیٹ جیتے ہوئے ہوں، تو آپ کہتے ہیں جی کہ چونکہ قانون اس میں موجود ہے تو ٹھیک ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس وجہ سے نہیں دی جا سکتی، تو حضور ادھر تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے متناسب یا تناسب کے علاوہ کسی کو سیٹیں دینا، وہ آپ دے سکتے ہیں، تو یہاں پھر آپ جو مشینری کلوز ہے اس کو کیوں نہیں آپ چھیڑ چھاڑ کر سکتے، یا اس میں کیوں نہیں آپ گنجائش نکال سکتے جب عوام کے مینڈیٹ کی یا عوام کی رائے کی بات آ جائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی پہلے دن سے یہ درخواست تھی کہ آپ نے ہمیں، ٹھیک ہے بلے کا نشان ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں آزاد امیدوار نہ قرار دیں، آپ ہمیں پی ٹی آئی کا امیدوار لکھیں۔ اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر کچھ کارروائی نہ کی۔ بیسیکلی وہ جو رول 94 ہے وہ ایکٹ بھی نہیں ہے، رول جو الیکشن کمیشن نے بنایا ہوا ہے، 94 رول کے خلاف گئے لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب والا یہ جو رول ہے یہ آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے، جہاں سیاسی جماعتوں کا رائٹ دیا جاتا ہے، بنیادی انسانی حق ہے، یہ رول اس کی خلاف ورزی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن چلے جائیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب الیکشن کمیشن واپس آنے کی بجائے سپریم کورٹ چلے گئے کہ لاہور ہائی کورٹ کو اس قانونی پوائنٹ کو سمجھنا چاہیے، چونکہ جب تک سیکشن 94 موجود ہے، رول 94 موجود ہے، ہم الیکشن کمیشن کے پاس 10 دفعہ جائیں گے تو وہ جو بھی فیصلہ دے گا وہ رول 94 کے تحت دے گا۔ ہم چاہتے ہیں رول 94 کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہماری بات نہیں سنی تو سپریم کورٹ سن لے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے پہلے چھوٹے موٹے اعتراض لگائے، وہ مکمل ہو گئے، دوبارہ جب فائل جمع ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو اب وقت ہی گزر گیا ہے۔ اب وقت گزرنے کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے، جب چونکہ الیکشن ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب چونکہ پی ٹی آئی کا جو آزاد ہی الیکشن لڑا ہے، تو اس کے بعد ان کو نظر آ گیا تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہونا۔ اب بار بار عدالت کہہ رہی تھی کہ اب آپ جمع کروا سکتے ہیں، تو میرے انفارمیشن کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہ جو چیمبر اپیل ہے وہ بھی جمع کروا دی ہے۔ لیکن سب سے اہم ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بار بار چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کہ پی ٹی آئی ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ تو آئی نہیں ہے، عدالت دیکھ رہی ہے وہ آئے نہیں ہیں، تو اب بیسیکلی تو سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی تھی، لیکن پھر بھی بار بار بینچ کی جانب سے یہ بات کی جا رہی تھی۔ دوسری اہم بات کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک تو جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، میں آپ کو کیس بنا کے دے رہا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست منظور ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کو جو آزاد امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہوں گے جنہوں نے نامینیشن پیپر میں پی ٹی آئی لکھا، پہلی بات۔ دوسری جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لسٹیں ہیں اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے لسٹیں جمع کروائی ہیں، کہا گیا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے لسٹ جمع کروائی ہے مخصوص نشستوں کی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کے کاغذات جو نامزدگی ہیں وہ بھی طلب کیے ہیں، کاغذات نامزدگی پہ بھی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کی لسٹ بھی جمع ہے، الیکشن سے پہلے جمع ہے، فارمیلٹی پوری ہے، اور پی ٹی آئی کو آزاد قرار دینے کی بجائے پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دینا وہ بھی 2 فروری کا فیصلہ چیلنج ہوا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے بیرسٹر گور علی خان اور پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی ہے کہ حضور والا ہمیں فریق بنایا جائے، ہم اس کیس میں فریق بننا چاہتے ہیں جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف دونوں اہل ہیں۔ مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل فہرست دینے کے لیے تیار ہے، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کی فہرست دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق بننے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی۔ اپیلوں کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف پر الزامات لگائے۔ الیکشن کمیشن کے تحریک انصاف کے حوالے سے الزامات حقائق کے برعکس ہیں۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں تحریک انصاف کو فریق بنایا جائے تاکہ ہم عدالت کو اسسٹ کر سکیں۔ اب میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا درخواست دینا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا وہ کیس، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی تفصیل مانگنا، یہ کنول شوزب وغیرہ باقی سب کی لسٹ جمع ہوئی تھی یہ، اور چونکہ اب لسٹ جمع ہو جائے تو اس کے بعد امیدواروں کی سکروٹنی ہونی ہوتی ہے، تو امیدواروں کی سکروٹنی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک جو یہ سارا پروسیجر مکمل نہ ہو سکے، تو وہ سکروٹنی تو ہوئی نہیں تھی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو تو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جماعت ہی نہیں ہیں، اور وہ سکروٹنی نہیں کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ تو اور یہ آپ کو یاد ہوگا منصور علی شاہ صاحب نے پہلی تاریخ پہ یہ بات کی تھی کہ کیوں نہ ہم اس کو لے جائیں، وہ جو 3 دن کسی بھی پارٹی میں شامل ہونے کا اختیار ہے، ہم کیوں نہ اس کو وہاں لے جائیں، ریورس کر
دیں اور 3 دن ان کے پاس ہوں اور 3 دن میں یہ کوئی پارٹی جوائن کر لیں۔ اور وہ مندو خیل صاحب، قاضی فازیسہ صاحب اور تمام ججز کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت خود موجود تھی، اور الیکشن کمیشن عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے تو اس کی سزا ایک جماعت کو کیوں دی جائے؟ تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اہم ہونے جا رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔